अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरों के ऊपर नज़र डालेंगे और ख़ास तौर पे जो मेरा पिछला व्लॉग था, जो एक अहम मुलाकात हुई थी सिक्योरिटी ज़राए से रावलपिंडी में, उसमें एक चीज़ रह गई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उससे जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई, पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि वो बड़ी अहम मुलाकात है। मुल्की जो सूरत हाल है, चाहे वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो या सियासी मामलात के हवाले से हो, इस वक्त रियासत के जहन में जो है वो क्या चीज़ें चल रही हैं, वो काफ़ी हद तक उसके अंदर जो है वो कवर होती हैं। तो उसको अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी तक कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा जो अब मैं अगली बात करने जा रहा हूँ। तो उस सारे मामले के अंदर एक चीज़ जो है वो रह गई थी, ज़रा मैं वो भी कवर कर लूँ, क्योंकि तकरीबन 3.5 घंटे की वो बड़ी लंबी ब्रीफिंग थी। तो जाहिर बात है सब कुछ ह्यूमनली याद रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बाद में याद आई वो मैं शेयर कर लूँ, और वो ये थी कि दहशत गर्दों के हवाले से यहाँ पे कई ऐसे नेटवर्क्स हैं जिसके बारे में जो है वो गुफ्तगू की गई कि इन लोगों के जो फाइनेंसिंग होती है, जो फंडिंग्स होती हैं, वो कहाँ से होती है। तो उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली इस सारी चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं। मिसाल के तौर पे नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, इसका जो कारोबार है इसके बारे में भी बताया गया कि जनाब ये भी दहशत गर्दी को जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। उसके बाद नारकोटिक्स यानी कि मुनशियात का जो कारोबार है, जो बॉर्डर के आसपास एरियाज़ में, ख़ास तौर पे पाक अफगान एरियाज़ के आसपास होता है, वहाँ पे वो भी जो है वो टेरर फंडिंग को जो है वो काफ़ी सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ जो तेल का कारोबार है, ईरानी तेल का कारोबार है, वो भी काफ़ी हद तक जो है वो टेरर फाइनेंसिंग को जो है वो सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद इसकी अगर जड़ें उठा के देखी जाएँ तो ये सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दों के दरमियान और इन स्मगलर्स के दरमियान तक नहीं है, बल्कि इसमें कई सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और भी बहुत से ऐसे शोबे जो हैं वो बीच में आ जाते हैं जो एक्चुअली पार्ट एंड पार्सल है इस सारी चीज़ का। तो इसका भी जिक्र किया गया था। ये जो ब्रीफिंग हुई थी कल रावलपिंडी के अंदर, उसके अंदर ये डिटेल्स भी जो है वो शेयर की गई थी। और जाहिर बात है उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान जो है, जो आज से तकरीबन कोई 11 साल पहले बना था, 10-11 साल पहले बना था, वो कितना को इम्प्लीमेंट हुआ, मौजूदा जो सियासी क़यादत है वो उसको कितना को इम्प्लीमेंट कर सकी, इसके ऊपर भी बहुत से जो है वो सवालात वहाँ पे हुए थे कि क्या हम वो टारगेट अचीव कर पाए, क्या दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है उसे ख़त्म करने के लिए क्या रोल जो है वो मौजूदा हुक्मरानों ने या माजी के हुक्मरानों ने अदा किया है। बहरहाल एक और चीज़ जो कल ISPR की जानिब से सामने आई, वो जो भारतीय आर्मी चीफ था, जिसने एक्चुअली एक दिन पहले ये एक खिताब किया था और पाकिस्तान को उसने धमकी दी थी कि जनाब अगर आइंदा कोई तनाज़ा हुआ तो भारत वो सब्र ज़ब्त नहीं दिखाएगा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया गया था। सरगंगा नगर में खिताब करते हुए उसने कहा था कि जी पाकिस्तान को भारत के अज़म को आजमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और दहशतगर्दी की सरपरस्ती फौरी तौर पे ख़त्म करनी होगी। अगली बार भारत ज़ब्त का मुजाहरा नहीं करेगा, कार्रवाई ऐसी होगी कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया का हिस्सा रहना चाहता है या नहीं। इसके बारे में मैं कल जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी, इसका जवाब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जो वहाँ पर दिया गया था। लेकिन इसके साथ साथ बाद में ISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज भी जो है वो जारी की गई और उसमें कहा गया कि जी भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के आला तरीन सतह से आने वाले इश्तियाल अंगेज़ और जहालत अमेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयानात जहरियत के लिए मन माने बहाने घड़ने की एक नई कोशिश की निशानदही करते हैं। कई दहाइयों से भारत ने तशद्दुद को हवा देने और जनूबी एशिया और इससे बाहर दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया। ऐसे बयानात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। अब दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का असल चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ तस्लीम करती है। रवां बरस मई में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत ने 2 एटमी ताकतों को एक बड़ी जंग के दहाने पर पहुंचा दिया। ऐसा लगता है कि भारत अपने लड़ाका तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले तैयारों के गुस्से को भूल गया है। इज्तिमाई भूलने की बीमारी में मुब्तला भारत अब अगले दौर के तसादुम के लिए परेशान दिखाई दे रहा है। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात जारियत के लिए मन घड़त बहानों की नई कोशिशें हैं। दुनिया में दहशतगर्दी में मुलविस भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका। मुतनब्बे करते हैं कि अगर कोई एडवेंचर किया गया तो हौलनाक जवाब दिया जाएगा। भारतीय वज़ीर दिफा और फौजी और फ़िज़ाई सरबराहों ने इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ बयान दिए। हम खबरदार करते हैं कि मुस्तक़बिल में कोई तसादुम हौलनाक तबाही का सबब बन सकता है। अगर जंग का एक नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम बगैर किसी हिचकिचाहट या रोक टोक के भरपूर जवाब देंगे। जो लोग एक नया मामूल कायम करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल का एक नया मामूल कायम कर दिया है जो तेज़, फैसलाकुन और तबाहकुन होगा। गैर ज़रूरी धमकियों और जारियत के सामने पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज दुश्मन के हर कोने में जंग ले जाने की सलाहियत और अज़म रखते हैं। इस बार हम जोग्राफियाई अदम मदाखलत के मफरूज़े को तोड़ देंगे और भारत के दूर दराज इलाकों को निशाना बनाएंगे। जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है, भारत को मालूम होना चाहिए कि अगर कभी ऐसी सूरत पेश आई तो ये 2 तरफा होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह अमरप्रीत सिंह ने दावा किया था कि मई में होने वाली जंग के दौरान भारत ने पाकिस्तान के F-16 और JF-17 क्लास के 5 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे जो है वो मार गिराए थे। अच्छा, ये सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी, इसके अंदर भी ये बात की गई थी, वो भी मैं लास्ट टाइम अपने पिछले व्लॉग में डिस्कस करना भूल गया कि ये कहा गया था कि अब अगर पाकिस्तान के साथ इस किस्म की कोई इश्तियाल अंगेज़ी की गई तो इस मरतबा पाकिस्तान का जो अटैक होगा वो बॉर्डर से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि पीछे से स्टार्ट होगा।
وہ پیچھے سے جو پیچھے کے ٹارگٹس ہیں نا، یعنی کہ آپ سمجھ لیجیے کہ 300-400 کلومیٹر بھارت کے اندر جا کے جو ٹارگٹس ہیں وہ وہاں سے سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا. اور ظاہری بات ہے 300-400-500 کلومیٹر جب آپ بارڈر کو کراس کرتے ہیں پاکستان بھارت بارڈر کو، تو وہ ایریاز جو ہیں کہ بزنس ہبس کے اندر آ جاتے ہیں. مطلب نئی دلی کا ایریا آ گیا، اسی طرح ایسٹرن پنجاب ہریانہ کا جو وہ بارڈرز ہیں وہ آ جاتے ہیں، گجرات اس کے ٹارگٹ کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جناب اس مرتبہ پھر ٹارگٹس وہاں سے سٹارٹ ہوں گے. یہ مت سمجھے گا کہ بارڈر کے آس پاس کے ایریا سے جو ہے وہ سلسلہ سٹارٹ ہوگا. دوسرا ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ بھی سامنے آئی ہے، جہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت حالات کافی ٹینس ہیں اور یہ بیان بازی ہو رہی ہے، تو وہ وہیں پہ ایک اور نوٹام جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور یہ ہے آج سے 3 دن بعد کا 9 اور 10 اکتوبر کا. اور یہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جو نیول شپس ہیں وہ بحر عرب میں 9 اور 10 اکتوبر کو جو ہے وہ فائرنگ پریکٹسز کریں گے، جس میں میزائلز اور گن فائرنگ جو ہے وہ کی جائے گی. اور یہ اماڑا کراچی کے آس پاس کا ایریا ہے، اور یہ تقریباً کوئی 240 کلومیٹر کا، یہ میں نقشے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 240 کلومیٹر کا ایریا ہے، جس کے اندر پاکستان کے جو بحری جہاز ہیں وہ اس کی ایکسرسائزز وہاں پہ کریں گے. یہ عام طور پہ جب اس قسم کی کوئی ایکسرسائزز جو ہیں وہ انٹرنیشنل واٹرز کے آس پاس ہوتی ہیں یا فضائیہ کے اندر ہوتی ہیں، تو پھر نوٹام جاری کیا جاتا ہے تاکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ تمام جو سول ایویشن ہو گئے یا نیول کا جو فلیٹس ہو گئے، ان کو اس بات کا پتہ ہو کہ اس ایریا کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی نیول ایکسرسائز ہو رہی ہیں، تو اس ایریا سے دور رہا جائے. تو پاکستان نے 9 اور 10 اکتوبر کے حوالے سے جو ہے 9 اکتوبر کو جو ہے وہ رات کو تقریباً 3 بجے یہ سٹارٹ ہوگا، اور 10 تاریخ کو جو ہے دوپہر کے 1 بجے تک کی نیول ایکسرسائزز جو ہیں وہاں پہ پاکستان کی جانب سے کی جائیں گی. اب عام طور پہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب حالات اتنے ٹینس ہوتے ہیں تو کسی بھی میزائل ٹیسٹ کو یا ایکسرسائزز کو جو ہے وہ بڑی غور سے دیکھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ آپ کے دشمن ملک کی جانب سے. ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے 750 کلومیٹر تک کے رینج کا جو ہے جو فتح میزائل ہے اس کا بھی کامیاب تجربہ جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے، اور اب اس کے بعد یہ نیول ایکسرسائزز جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر جو پچھلے ولاگ میں نے تھوڑی سی صرف ڈسکس کی تھی کیونکہ اس کی تردید آئی تھی، وہ اصل خبر ایکچولی جو ڈیٹیل تھی وہ یہ تھی کہ فائنینشیل ٹائمز کے اندر جو ہے وہ ایک خبر آئی ہے جس کے مطابق یہ خبر یہ کہتی ہے کہ جی پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مشیروں نے بحر عرب میں بندرگاہ کی تعمیر اور انتظام کے لیے امریکی حکام سے رابطہ کیا ہے. یہ خبر یہ کہتی ہے کہ جناب پسنی کے علاقے کے اندر جو ہے جو کہ بلوچستان کا ساؤتھ بنتا ہے، وہاں پہ ایک بندرگاہ پسنی بندرگاہ جو ہے وہ خاص طور پہ پرپوز کی گئی ہے امریکیوں کو. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی اس منصوبے کے تحت امریکی سرمایہ کار پسنی کے شہر میں پاکستان کے اہم معدنیات تک رسائی کے لیے ایک ٹرمینل تعمیر اور چلا سکیں گے. اور پسنی بلوچستان کے ضلع گوادر میں واقع ایک بندرگاہی شہر ہے جو افغانستان اور ایران کی سرحد سے متصل ہے. اب اس کو مطلب ایک اور پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر اتنا امریکن انفلوئنس جو ہے وہ پسنی کے ایریا کے اندر آ رہا ہے تو یہ بہت قریب ہے ایران کے بارڈر کے، یہ بہت قریب ہے. تو کیا ایکچولی یہ سوال ہوا بھی تھا جو پریس بریفنگ جو ہوئی ہے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے ایک دن پہلے، اس کے اندر یہ سوال کیا گیا تھا کہ پسنی کی بندرگاہ اگر ڈیولپ کرنے کا ارادہ ہے تو کیا اس کو ایک فوجی اڈے کے طور پہ بھی استعمال کیا جائے گا یا امریکن فورسز کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا. تو اس کا جواب تھا کہ یہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، ابھی تک صرف ایک پرپوزل کے طور پہ بہت سی چیزیں آتی ہیں، اور اس کو ایز اے پرپوزل ہی لیجیے کہ ابھی صرف ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے یا معدنیات کے ایکسپورٹ کے حوالے سے جو ہے اس بندرگاہ کو ایکٹیویٹ کرنے کی بات ہے. فی الحال ایسی کوئی جو رائے ہے وہ انڈر ڈسکشن نہیں ہے کہ اس کو کوئی فوجی اڈا جو ہے وہ بنا دیا جائے، اور خاص طور پہ ایران کے لیے جو ایک پریشان کن مرحلہ جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. تو اس خبر کے حوالے سے جو ہے وہ اصل ڈیٹیلز یہ ہیں. پاکستان اور بھارت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو جناب آج پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں جو ہیں ورلڈ کپ میں آمنے سامنے ہوں گی. ابھی آپ جانتے ہیں کہ ایشیا کپ کے اندر پاکستان جو ہے وہ 3 میچز لگاتار ان سے ہارا، فائنل بھی ہارا، لیکن اب خواتین جو ہیں وہ آمنے سامنے آ رہی ہیں. لیکن پہلے سے وارننگ اب وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے. ریئلسٹک چیک میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، انتہائی کمزور ہے. آبویسلی بیسٹ آف لک ٹو آور گرلز، بٹ سچویشن یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں جو ہیں وہ آمنے سامنے تقریباً کوئی 11 دفعہ آ چکی ہیں، اور آج تک پاکستان انڈیا کو نہیں ہرا سکا ہے. سو اس لیے کوئی بہت زیادہ پرامید مت ہوئیے گا. ٹھیک ہے، آپ ہماری خواتین ہیں، ان کو سپورٹ ضرور ہماری موجود ہے، لیکن پاس ریکارڈ جو ہے وہ کوئی اتنا حوصلہ افزا نہیں ہے پاکستان کا. اور فرینکلی اسپیکنگ آپ بنگلہ دیش سے بھی جو ہے وہ آلریڈی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ ہار چکے ہیں، جبکہ انڈیا آلریڈی سری لنکا کو ہرا چکا ہے. سو ان کی خواتین کی ٹیم بھی جو ہے وہ کافی فارم میں نظر آتی ہے. اس کے علاوہ اب ظاہری بات آپ کہیں گے یار ساری بری خبریں سنائی جا رہی ہے، کوئی اچھی خبر بھی ہے. تو اچھی خبر یہ ہے کہ پی آئی اے نے برطانیہ کے لیے اپنی پروازیں جو ہیں وہ 25 اکتوبر سے دوبارہ شروع کرنے کا باقاعدہ ڈیٹ بھی دے دیا، اعلان کر دیا گیا ہے. مینچسٹر سے اسلام آباد تک جو ہے وہ نان سٹاپ پروازیں جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہی ہیں. اور پی آئی اے کی جانب سے یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب گزشتہ روز لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن نے بتایا کہ قومی ایئر لائن رواں ماہ برطانیہ کے لیے پروازوں کا دوبارہ آغاز کری. سو دس از گڈ نیوز فار پاکستان.
اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف جناب 5 اکتوبر کو ملیشیا کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے، اور وزیر اعظم کا یہ دورہ ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی دعوت کے اوپر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف ملیشین ہم منصب سے 2 طرفہ مذاکرات بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے ابھی تقریباً کچھ 24 گھنٹے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ جناب حماس نے جو ہے ان کا فارمولا ایکسیپٹ کر لیا، ایون دو ابھی کچھ ایریاز ہیں جو ابھی ایکچولی کلیئر نہیں ہیں۔ میرے خیال میں پہلے ذرا اس کے بارے میں بات کر لیں، کیونکہ حماس کی جانب سے باقی شرطیں تو پھر بھی کافی حد تک قبول کر لی گئی ہیں۔ سیز فائر کی بات ہو گئی ہے، یرغمالیوں کی واپسی کی بات ہو گئی ہے، وہ تمام یرغمالی جو اس وقت حماس کے پاس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو اسرائیلیوں کے پاس ہیں، دونوں کے حوالے سے ایکسچینج کے اوپر حماس جو ہے وہ مان چکا ہے۔ لیکن ایک ایریا جو ہے جہاں پہ وہ نہیں مانے، وہ یہ ہے کہ وہ جو ٹرانزیشنل گورنمنٹ بیچ میں بننی ہے، جس کی سربراہی کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ جناب ٹونی بلیئر کو جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائے، اور باہر کی قوتیں جو ہیں یا مختلف لوگ جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں۔ حماس کو اس کے اوپر ریزرویشن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ایسی کوئی ایڈمنسٹریٹو باڈی بننی بھی ہے تو وہ فلسطینیوں کے اوپر جو ہے مشتمل ہونی چاہیے، نہ کہ باہر کے افراد کے حوالے سے۔ بٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ حماس کے حوالے سے ایون دو یہ گرین سگنل دے دیا گیا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر حماس نے یرغمالیوں کی واپسی کے اوپر تاخیر کی تو تمام شرائط اور تمام معاہدے اور تمام یہ جو ڈیل ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ سو اس لیے حماس کو جو ہے وہ یہ ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے کہ اس چیز کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے، اس کو اگر آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے تو اس کو جلد از جلد جو ہے وہ آپ کمپلیٹ کریں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ایون دو یہ سارا کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ اعلان بھی کر دیا گیا حماس کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی کہا کہ جی اسرائیل فوری طور پر اپنی بمباری بند کرے۔ اس کے باوجود ابھی تک اس اعلان کے بعد بھی، ڈونلڈ ٹرمپ کے اس کیے گئے اعلان کے بعد بھی، اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے غزہ کے اوپر، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جب تک یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں 61 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اسرائیلی بامبنگ کے اندر۔ تو یہ صورتحال ہے، مطلب اتنی پرواہ ہے یا اتنی عزت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہے ہوئے بیان کی، کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پورا جو پلان ہے اس کے اندر ایک میڈیٹر کا کردار یا ریلیونسی، ایون دو جو ہماری سیکیورٹی ذرائع سے گفتگو ہوئی تھی انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ یہ سارا کچھ ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر یا امریکہ کے اوپر منحصر ہے، کیونکہ وہ ایک میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے اور اسی سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو جو ہے وہ قابو میں رکھے گا۔ لیکن لگ اس طرح رہا ہے کہ ظاہری بات ہے 61 افراد شہید ہوئے ہیں اس اعلان کے باوجود، تو اس کا مطلب ہے یہی وہ شک ہے جس کے بارے میں پوری مسلم دنیا کے اندر یہ شک موجود ہے کہ ایون دو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ اعلان تو کر دیا گیا ہے، وہ یہ کہہ بھی رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ بھی رہا ہے کہ یہ میرا 20 نکاتی پیس پلان ہے، لیکن اسرائیل کو پٹا ڈالنے کے لیے جو ہے نا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے، وہ کسی کی بھی نہیں سنتا۔ وہ مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کی بھی اس نے کوئی عزت نہیں کی ہے، اور بمباری اس کی جو ہے ویسے ہی جاری ہے۔ اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 61 افراد ہیں اس میں بچے بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں جنہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ سو یہ جو حماس کے حوالے سے اپنا ایک نیریٹو بناتے ہیں کہ جناب ہم نے دہشت گردوں کو صرف ٹارگٹ کیا، جن کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں کرتا، عورت بوڑھا بچہ کسی کا وہ لحاظ نہیں کرتا، اور اس کے بعد یہ واقعہ بھی جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی غزہ جنگ بندی کے قریب پہنچ چکے ہیں، پاکستان فلسطینیوں کی حمایت ہمیشہ جاری رکھے گا۔ الحمدللہ ہم اس نسل کشی کے آغاز کے بعد فلسطینی عوام کے لیے جنگ بندی کے پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں، اور پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا میں شکر گزار ہوں صدر ٹرمپ کے ساتھ ساتھ قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی، اردن، مصر اور انڈونیشیا کی قیادت کا، جنہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ٹرمپ سے فلسطینی مسئلے کے حل کے لیے ملاقات کی۔ حماس کے مثبت بیان سے جنگ بندی اور امن کے قیام کے لیے ایک موقع پیدا ہوا ہے جسے ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ لیٹس سی، اسرائیل تو پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ موقع جو ہے وہ پھر بھی ضائع ہو جائے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایک انوائے ہے وہ جناب مصر پہنچا ہے، اور وہاں پہ بیسکلی یہ جو یرغمالی ہیں ان کی رہائی کے لیے مصر نے اور ترکی نے جو ہے وہ بڑا ایک اہم کردار ادا کیا، ساتھ ساتھ قطر نے بھی۔ تو وہ لوگ مصر پہنچے ہیں کہ یہ جو یرغمالیوں کی رہائی ہے اسے کمپلیٹ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب جو ایک بھارت کے حوالے سے بھی ایک انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اس کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو آج انڈیا پاکستان کا میچ جس کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، اس کے اندر ثنا میر جو ہیں وہ کامنٹری نہ کریں، ان کی یہ کوشش ہے۔ اب ثنا میر کے ساتھ بیسکلی ان کو پرابلم کیا ہے، اس کے بارے میں 2 دن پہلے آلریڈی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ثنا میر نے کامنٹری کرنے کے دوران ایک پاکستانی کھلاڑی کے بارے میں کہا تھا کہ جی ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ یہ آزاد کشمیر کا لفظ استعمال کرنا جو ہے یہ ان کو بڑا چبھ رہا ہے، کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے کہ جی ثنا میر نے اس کو جو ہے وہ آزاد کشمیر کا کیوں کہا،
اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. تو اب ان کی یہ کوشش ہے کہ آج جو انڈیا پاکستان کے درمیان خواتین کا میچ ہونے جا رہا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ثنا میر کامنٹری نہ کریں. یہ پہلے زینب عباس جو ہماری ایک اور کامنٹیٹر ہیں ان کے ساتھ بھی انڈیا جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ثنا میر آج کامنٹری کرتی ہیں یا نہیں کرتی. اور دوسری جانب وہ جو ایک متنازع میچ ریفری تھا جس کا بڑا مسئلہ پڑا تھا ایشیا کپ کے اندر, اینڈی پائیکرافٹ, جس نے بیسکلی اس وقت سلمان لیاگو کو کہا تھا کہ جناب آپ سوریہ کمار یادو سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, تو اور اس کے بعد پاکستان نے مطالبہ کیا تھا کہ جی ان کو ایشیا کپ کے میچز میں پاکستان کے میچز سے جو ہے وہ ہٹایا جائے. بعد میں انہوں نے سلمان لیاگو سے معذرت بھی کی تھی جس کی ویڈیو وغیرہ بھی بنی تھی, اور انہوں نے بڑی چیخیں ماری تھی انڈین کرکٹ بورڈ نے کہ جناب یہ ویڈیو کیوں بنائی گئی, وہ بہرحال اس کا ہوا کچھ نہیں. اینی وے, اب یہ جو پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی سیریز ہونے والی ہے اس میں سے اینڈی پائیکرافٹ کو اب ہٹا دیا گیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس لیے ان کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان جو ہے وہ پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر کو قذافی اسٹیڈیم کے اندر کھیلا جانا ہے, اور رنجن مدوگالے جو سری لنکا سے تعلق رکھتے ہیں وہ اب میچ ریفری کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دیں گے. اور دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ 20 سے 24 اکتوبر کو راول پنڈی میں ہونا ہے. تو اس حوالے سے آفیشلز کے حوالے سے جو ہے وہ یہ اپڈیٹ ہے. اس کے علاوہ انڈیا کے لیے ایک بڑی ہی شرمندگی کا باعث جو ہے وہ ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے جس کے اوپر وہ بڑی لان تان بھی کریں. بائی دا وے, مجھے ایک دم یاد آیا کہ اے بی ڈیویلیئرز کے بارے میں نے وہ بھی اپنے ولاگ میں آپ کو کہا تھا کہ اے بی ڈیویلیئرز نے یہ بیان دیا تھا کہ جناب یہ جو انڈیا نے پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ ہاتھ نہ ملانے کی ایک جو نئی ریت روایت جو قائم کی ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دس از ناٹ اسپورٹس مین لائک ایٹیٹیوڈ. تو اس کے اوپر جو ہے وہ جناب اے بی ڈیویلیئرز کے پیچھے جو ہے نا وہ سارے انڈیا کے لونڈے لپاڑے جو ہے وہ پڑ گئے کہ تیری ضرورت کتنا آئی تو نے اس طرح کی بات کی, اور ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ. یہ وہی اے بی ڈیویلیئرز ہے جس کو یہ لوگ آئی پی ایل کے اندر لٹرلی بھگوان کی طرح پوچھتے تھے کہ جناب کیا زبردست کرو, اور اے بی ڈیویلیئرز نے بڑی زبردست اننگز کھیلی ہوئی آئی پی ایل کے اندر, لیکن اس نے یہ بات جو کہہ دی ہے کہ اس نے انڈیا کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی, اس کے بعد اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر انڈینس کی جانب سے, اس کی فیملی کی. وہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے ٹرولنگ کا, آپ اچھی طرح جانتے ہیں لونڈا لپاڑا جو ہے وہ کس قسم کا ذہن ہوتا ہے اور وہ کیا کیا گھٹیا حرکتیں کرتا ہے, تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ بالکل وہی اسی طرح جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ایک اور ویڈیو جو ہے اب سامنے آئی ہے اور اس کی وجہ سے انڈیا کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے, تو وہاں پہ انگلینڈ سے تعلق رکھنے والی خواتین جو ہیں وہ ان کے شہر گوہاٹی کے اندر جو ہے وہاں پہ واک کر رہی تھی شہر کے اندر ہی. تو انہوں نے وہاں پہ ایک ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ اتنی بدبو گندگی تعفن وہاں پہ موجود تھا کہ انہیں اپنا منہ ڈھانپ کے جو ہے انہوں نے ویڈیو بنائی. انہوں نے کہا دیکھیں یہاں پہ حالات کیا ہیں, مطلب گند بلا کچرا وغیرہ جو ہے پورے شہر میں اسی طرح پھیلا ہوا ہے. آوارہ کتے گھوم رہے ہیں, آوارہ کتے ہمارے یہاں بھی گھومتے ہیں, وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے, اور کچرا وغیرہ جو ہے وہ کچرا کنڈی سے بھی باہر پھینکا ہوا ہے لوگوں نے, گندگی کے بہت برے حالات ہیں. تو اس کی انہوں نے ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کے انہوں نے ڈال دی سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب یہ دیکھیں انڈیا کے جو ہے وہ یہ حالات ہیں. اب انڈیا کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے کیونکہ آلریڈی وہاں پہ وہ لوگ ورلڈ کپ منعقد کر رہے ہیں, اور اس دوران ان کے ملک کیسا ہے, شہر کیسا ہے, اس کی جب انہوں نے ویڈیو بنا کے ڈالی ہے تو ان کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن جو ہو گئی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انڈیا جو ہے وہ اولمپکس کروانے کا بھی خواہاں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. وہ بڑی باغ دوڑ کر رہا ہے اس معاملے میں کہ کسی طرح جو ہے وہ ہمیں اولمپکس کی میزبانی بھی جو ہے ہمیں مل جائے. لیکن جس قسم کی صورتحال ہے, جس قسم کا مائنڈ سیٹس وہاں پہ ہیں, اور اسپورٹس کو جس طرح یہ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں خاص طور پہ کرکٹ کے حوالے سے, اچھا کرتے صرف کرکٹ کے حوالے سے ہیں کیونکہ کرکٹ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ ابھی اولمپکس کے اندر فی الحال نہیں ہے, کھیلی گئی ہے ماضی میں, ابھی نہیں ہے. تو کرکٹ کے اندر یہ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں, لیکن جو اولمپک سپورٹس ہیں اس کے اندر اس قسم کی بونگیاں نہیں مارتے کہ جی ہم نے فلاں سے ہاتھ نہیں ملانا, تو ہم نے سے ہاتھ نہیں ملانا, تو فلاں ریفری ہوگا تو یہ ہوگا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اولمپک کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں پہ اگر اس قسم کی انہوں نے حرکتیں کی نا تو ان کی میزبانی کرنے کا وہ جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.